अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनम अफजल। मेज़बान आदिल शाह ज़ेब की गैर हाजिरी की सूरत में प्रोग्राम बड़ी बात की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूंगी। कौमी असम्बली के हल्का NA-75 डस्का में मुतनाज़ इलेक्शन का मामला मजीद पेचीदा हो चुका है। नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर का इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया तहरीरी बयान भी सामने आ चुका है, जिसमें यह इंकशाफ किया गया है कि नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने 20 फरवरी को हल्के की 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए री पोलिंग की दरख्वास्त दी है, जिस पर उनसे शवाहिद मांगे गए तो नून लीगी पोलिंग एजेंट्स को मौसूल होने वाले सिर्फ 18 स्टेशंस के फॉर्म 45 दिए गए, जिनका मवाजना इन्हीं पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग अफसरान के फॉर्म 45 से किया गया। तो ये मालूम हुआ कि दोनों में फ़र्क है। जो फॉर्म प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से दिए गए उनमें मजमूई तौर पर 6000 वोट ज़्यादा पड़े और असजद मलही जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उनका वोट 6705 से बढ़कर 12763 हो गया, जबकि नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार का वोट 5000 से कम होकर 3500 हो गया। इस मुवाजने में मुस्तरद शुदा वोट भी कम हुए। वाज़े रहे कि ये सिर्फ 18 से 20 पोलिंग स्टेशंस का वोट है। रिटर्निंग अफसर के बयान के मुताबिक इस इंकशाफ के बाद जब मुतालिका 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को सूबाई इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर रात को 1 बजे बुलाया गया तो वो 4 बजे तक नहीं पहुंचे, और यही वो वक्त है जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने उसी दिन प्रेस रिलीज जारी की कि ना तो पोलिंग का अमला मिल रहा है और ना ही सूबाई इंतजामिया इलेक्शन कमीशन के राब्तों का कोई जवाब दे रही है। रिटर्निंग अफसर के बयान के मुताबिक तकरीबन 13 प्रिजाइडिंग अफसरान से सवाल जवाब किया गया तो सब ने तकरीबन एक जैसा बयान दिया कि वो 10 से 10:30 बजे के दरमियान गिनती का अमल मुकम्मल कर चुके थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की फराहम करदा ट्रांसपोर्ट में पुलिस एहलकारों के साथ वापस निकले, लेकिन धुंध के बायस वक्त पर नहीं पहुंच सके। जब उनसे ये सवाल किया गया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुत्तला क्यों नहीं किया और SOPs के मुताबिक नताइज व्हाट्सएप क्यों नहीं किए, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनकी फोन बैटरी कम थी। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक ये तमाम स्टाफ खौफजदा था और बहाने बना रहा था, लेकिन इनमें से 3 के नताइज में कोई फर्क नहीं देखा गया, यानी इनके नताइज वही थे जो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद नून लीग के फॉर्म 45 के पर नताइज थे, लेकिन 14 स्टेशन के नताइज में वाज़े फ़र्क मौजूद है और रिटर्निंग अफसर के मुताबिक इन नताइज में रद्दो बदल की गई है, इसलिए 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं। इंतहाई अहम इंकशाफात हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन में भी अहम समात हुई है, जहां रिटर्निंग अफसर ने बयान दिया है कि हल्के के 337 नताइज वही हैं और जो व्हाट्सएप पर मौसूल हुए, जिस पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने अहम नुक्ता उठाया कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान कहां थे, ये मोबाइल कंपनीज के जरिए इस तारीख को इनकी लोकेशन से मालूम किया जा सकता है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तहरीक इंसाफ उम्मीदवार को दस्तावेजात जमा कराने का वक्त देते हुए समात को भी मुलतवी कर दिया और रिमार्क्स ये दिए कि अगर इलेक्शन का नतीजा दुरुस्त नहीं होगा तो री पोलिंग करवाई जाएगी। लेकिन अहम सवाल यहाँ पर यह है कि अगर दोबारा इंतखाबात होंगे तो क्या 14 पोलिंग स्टेशंस पर होंगे जो रिटर्निंग अफसर कह रहे हैं, या 23 जिन पर वजीर आजम और खुद नून लीग ये बात कर रही है, या अब नून लीग के नए मुतालबे के मुताबिक पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात होंगे। PMLN ये डिमांड करती है कि NA-75 में री इलेक्शन कराया जाए, दोबारा पोल करवाया जाए और इन इंतखाबी नताइज को वाइड करार दिया जाए, क्योंकि पूरे हल्के में गुंडागर्दी की गई है। इलेक्शन जो इन्होंने एक एक्टिविटी की है वो लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट के साथ इन्होंने लोगों को रोका है, क्या वो दोबारा इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए? खाली उन 20 पोलिंग स्टेशन पे जिनका मेरे पास तो रिजल्ट ही नहीं आया और वो बाद में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इनके लिए इनके इलाके का निकला। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि नून लीग 23 पोलिंग स्टेशंस पर री इलेक्शन के मुतालबे से पीछे क्यों हटी? अब पूरे हल्के में इंतखाबात का सवाल क्यों उठाया जा रहा है और नून लीग के उम्मीदवार के पास सिर्फ 18 मुतनाज़े पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 क्यों थे? हुकूमत का दावा है कि नून लीग को शिकस्त नजर आ रही है, इसीलिए उन्होंने यू टर्न लिया जा रहा है। जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेन की है, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन के सामने, वो उन्होंने कही थी 23 पोलिंग स्टेशन, जो उन्होंने रात 3:30 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखी, वो उससे मुकर गए हैं और वो भाग गए और अब वो कह रहे हैं जी नहीं, इन पे हम नहीं करा सकते इलेक्शन। ये तो एक दिखावा था
اصل الیکشن تو پورا الیکشن جو تھا وہ ہم نے یہ کہا کہ پی ایم ایل این کو اعتراض ہے 20 یا 22 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر، آپ وہاں پہ الیکشن کروا لیں. آج وہاں پر پی ایم ایل این نے پھر اپنا موقف ایک دفعہ بدل لیا اور کہا کہ نہیں، پورے حلقے کے اندر جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. 337 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ مانتے ہوئے انہوں نے رات کے 3:30 بجے، صبح تقریباً 3:30 بجے الیکشن کمیشن کو وہاں سے ڈائریکٹ آر او آفس سے اپلیکیشن بھیجی کہ ہمیں اعتراض ہے 23 پولنگ اسٹیشنز پہ، اور اسپیشلی جو 20 پولنگ اسٹیشنز ہیں جس کا نتیجہ لیٹ آیا. آج انہوں نے ٹوٹل اپنا بیانیہ چینج کیا ہے. تو ناظرین، اس پورے معاملے میں سب سے اہم سوال یہاں پر یہ ہے کہ نتائج میں رد و بدل کیسے ہوئے، پریزائڈنگ افسران کہاں غائب ہوئے اور انہیں کون لے کر گیا؟ کیونکہ ریٹرننگ افسر کے بیان سے واضح ہو چکا ہے کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے. خود ایک الیکشن کے دن کے سٹاف کا دعویٰ سامنے آ چکا ہے کہ انہیں پولنگ کے بعد الیکشن کمیشن کی بجائے چند افراد نے اپنے ساتھ لے جانے کا کہا. میرا نام سر تصدق حسین ہے اور پولنگ اسٹیشن نمبر 346 پہ ایز اے پریزائڈنگ افیسر ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. تو 1 گھنٹہ پہلے کو 2 ملازم آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ واپسی پہ آپ نے رزلٹ جو لے کے نہ ہماری گاڑی میں، پرائیویٹ گاڑی میں جانا ہے، آپ کو جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ملی تھی اس میں آپ نے نہیں جانا. وہ اسپیشل برانچ سے کہہ رہا تھا میں اسپیشل برانچ سے ہوں. تو سوال یہ بھی ہے کہ پولنگ سٹاف کو ساتھ لے کر جانے والے کون تھے؟ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا رات 1 اور 4:30 بجے کے درمیان 3.5 گھنٹے کے دوران منظم انداز میں دھند کی آڑ میں دھاندلی ہوئی؟ کیا اسی وجہ سے تحریک انصاف جو پہلے نتائج کے اعلان کو فوری مطالبہ کر رہی تھی، اب اچانک کل رات کو وزیر اعظم 23 حلقوں میں ری پولنگ پر تیار ہوئے؟ کیونکہ نون لیگ کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے بھی یو ٹرن لیا ہے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اور کیا اس کہانی سے وزیر اعظم لاعلم تھے، اسی لیے اچانک حکومتی سطح پر یو ٹرن لیا گیا؟ اور کیا حکومت ریٹرننگ افسر کے بیان پر تحقیقات بھی کرے گی؟ کیونکہ اس معاملے میں پنجاب حکومت، پنجاب کی انتظامیہ اور وزیر اعلیٰ پر سوالات اٹھ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ پولیس کی مدد سے پولنگ سٹاف کو ایک فارم ہاؤس لے جایا گیا جہاں فردوس عاشق آوان موجود تھیں اور اس سٹاف کو پہلے ہی چن کر تعینات کیا گیا تھا، جبکہ مریم نواز نے بھی اندیا دیا ہے کہ ان کے پاس ان کے علاوہ بھی معلومات ہے، افراد کے نام ہیں کہ کیسے منظم انداز میں دھاندلی کی گئی. اس پورے معاملے پر ہم بات کریں گے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب اور صدر نون لیگ پنجاب رانا ثناء اللہ صاحب سے. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب وقت دینے کے لیے. یہ کہیے گا، الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس میں یہ بات تو سامنے آ گئی ہے، یہ واضح ہو گیا ہے کہ دھاندلی بالآخر ہوئی ہے. پنجاب حکومت پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، تو کیا حکومت اپنے طور پر اس دھاندلی کی تحقیقات کرائے گی؟ جی بہت بہت شکریہ علم صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے تو اس میں جو یہ شکایت سامنے آئی ہے یہ سب کی لمحہ فکریہ ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ پورے ملک کا الیکشن نہیں تھا، صرف چند حلقوں کا تھا اور پنجاب میں سب سے بڑا الیکشن ہی یہ تھا. تو اس میں الیکشن کمیشن کا بھی رول بنتا ہے اور ایڈمنسٹریشن کا بھی بنتا ہے. بالکل حکومت اس کو دیکھے گی کہ ہمارے پارٹ پہ اس میں کیا کمزوری تھی ایڈمنسٹریشن کی حد تک، اور جہاں تک ری پولنگ کی بات ہے تو وہ تو جو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں فیصلہ کرے گا. ہماری لوکل اور مرکزی قیادت دونوں طرف سے یہ بات آئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے بات کو آنر کیا جائے گا، بلکہ ہمارے لیڈر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تو ایک سٹیپ آگے گئے ہیں اور انہوں نے اس 1990s کے میچوں کی یاد تازہ کی ہے جب شری کانت کو انہوں نے دوبارہ بھیجا تھا ہندوستانی کپتان کو کہ پھر کھیلو، اگلی بال پہ آؤٹ ہو گیا. تو خان صاحب نے کہا کہ بھائی جدھر شکایت ہے 20-23 پولنگ سٹیشنز پہ ان لوگوں کی درخواست رات کے 3 بجے آئی تھی کہ یہاں ہمیں شکایت ہے، اس پہ آپ ری پول کرا دیں. لیکن اب سننے میں آیا ہے کہ وہ اب اس بات سے یو ٹرن لے لیا ہے جو ہمارے ملئی صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں بات کی ہے. پورے حلقے کی ری پولنگ چاہتے ہیں. تو جو مسئلہ تو 20-23 پولنگ سٹیشن پہ تھا، پورے حلقے کی ری پولنگ کا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا وہ کیوں، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ان کو ایک چانس مل جائے گا دوبارہ جیتنے کا. یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے نا، یہ تو ایک نہ ماننے والی بات ہے. لیکن جہاں جہاں ایشو ہے وہاں اگر الیکشن کمیشن ری پولنگ کا کہتی ہے تو ہم تو پہلے ہی اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے والنٹیئر کرتے ہیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا عمران خان صاحب جو ہیں ان لوگوں میں سے ہیں جو کبھی بھی کوئی الیکشن جیتنے کے لیے کسی کو کہیں گے اور ہم لوگ جو ہے کوئی اتنے ہمیں موت پڑی ہوئی ہے کہ ہم جا کے پورے ملک میں ایک حلقے میں ہم جا کے پھر نوشہرہ میں کیوں نہ کرتے، جو ہمارے سابق وزیر اعلیٰ موجودہ وزیر دفاع کا بائی حلقہ ہے.
ادھر تو پھر اگر یہاں پہ نوشیرہ میں ہارے ہیں تو کرم میں بھی جیتے ہیں جو مولانا فضل الرحمان کا پرانا حلقہ ہے. ہم نے تو پی ڈی ایم کے 2 بڑے قلعوں کو اللہ کے کرم سے اللہ نے ہم سے فتح کروائے ہیں, ایک کرم میں اور ایک ڈسکا میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمیں تحقیقات کرنی چاہیے کہ کہاں کہاں کیا مسئلہ ہوا. جو پی اوز کا یا آر اوز کا کوئی ایشو اس میں آ رہا ہے تو اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے. لیکن ظاہر ہے اس میں الٹیمیٹ اتھارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, وہ جو بھی آرڈر اس میں کرے گی تو حکومت جو بھی اس میں مناسب اقدامات ہیں وہ لے گی. لیکن بہرحال یہ جو 2 لاشیں وہاں پہ گری ہیں یہ ایک بہت ہی بڑا ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور ایک افسوس کا بھی مقام ہے کہ ہمارے الیکشنز بہرحال جو جنرل الیکشن ہوا تھا وہ اوور آل پیسفل الیکشن تھا, کچھ علاقوں کو چھوڑ کے, حالانکہ پورے ملک میں تھا. تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. علی محمد خان صاحب کوئی ٹائم فریم دے سکتے ہیں کب تک اس کی تحقیقات کی جائیں گی؟ اگر حکومت تحقیقات کرتی ہے تو کب تک یہ تحقیقات ہو جائیں گی؟ اس پہ تو فی الحال میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو بہرحال وزیر اعلیٰ صاحب کا ڈومین ہے کہ وہ کب تک اس پہ اس پوزیشن میں ہے کہ تحقیقات کریں, کیونکہ ان کے نیچے ساری انتظامیہ آتی ہے. لیکن میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ اس میں اگر تحقیقات یا کسی بھی چیز کی ایک ڈائریکشن آئے گی تو الیکشن کمیشن کی طرف سے آئے گی, اس میں سپورٹ ہماری ان کو بھرپور ہوگی. جس بھی چیز کی وہ سپورٹ چاہتے ہیں صوبائی حکومت مرکزی حکومت ان کو سپورٹ کرے گی. علی محمد خان صاحب, پہلے حکومت جب انتخاب ہوا حکومت سیٹسفائیڈ تھی, پی ٹی آئی سیٹسفائیڈ تھی اس انتخاب سے, پھر اچانک کیا ہوا کہ ایک دم یو ٹرن لیا اور 23 حلقوں کی جو بات کی جا رہی ہے اس پر دوبارہ انتخاب پر پی ٹی آئی بھی راضی ہو گئی؟ یہ جو 23 پولنگ سٹیشنز کی بات عمران خان صاحب کے نوٹس میں آئی ہے تو سری لنکا جانے سے پہلے انہوں نے خود سے ایک والنٹیئر کیا ہے. حالانکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کا ماضی کا ہم دیکھیں تو 4 حلقوں کی ڈیمانڈ عمران خان صاحب نے کی, اس پہ ہمیں دھرنا دینا پڑا, اس میں بہت سی لاشیں گری, ہمارے بہت سے لوگ وہاں پہ فوت ہوئے, قادری صاحب کی جماعت کے فوت ہوئے. اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہم گئے, وہاں ایک بہت بڑی ہم نے پٹیشن لڑی اور اس پہ کوئی بے شمار پیشیاں ہوئیں اور اس میں پھر فیصلہ ہمارے حق میں لارجلی نہیں آیا تھا. تو ہم نے تو بہت بڑی اسٹرگل کی اور اس کے بعد الیکشن سپریم کورٹ کے فیصلے پہ جو ہے ہم نے جو سیٹیں ہیں وہاں پہ سردار ایاز صادق صاحب کا آپ کو یاد ہوگا الیکشن ری الیکشن ہوا, خواجہ آصف صاحب کا میرے خیال میں شاید ہوا تھا, 1-2 حلقے وہ ملتان میں ایک ہوا تھا جو ہم جیت گئے تھے, اس طرح کے کچھ ہو گئے تھے ری الیکشن میں. لیکن یہاں تو ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں پڑا جہاں ہم لوگوں کو اتنی اسٹرگل کرنی پڑی. اپوزیشن کو تو عمران خان صاحب نے جیسی شکایت آئی ہے ابھی تو یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہاں پہ جو دانگی کی شکایت ہے بیسیکلی یہ ہے کس کے خلاف, کیونکہ میں اگر میں صحیح سمجھاؤں تو آج یہ بھی کوئی بات میرے سننے میں آئی کہ اگر وہ رپورٹ صحیح ہیں کہ جو مینیپولیشن کی بات ہے کہ فارم 45 جو پی ایم ایل این کی خاتون رہنما جو ان کے پاس تھی, جو وہ ان کے نمائندوں کے پاس تھی الیکشن کے بعد, تو جو پی اوز کے پاس تھے سننے میں آیا کہ ان کے پاس تو ان کے ووٹ زیادہ تھے, تو کیا وہ دھاندلی ان نون والوں کے لیے کر رہے تھے؟ یہ بھی کوسچن مارک ہے. تو یہ دیکھا جائے گا, الیکشن کمیشن اس کو دیکھے گی کہ بیسیکلی یہ اگر خدا نخواستہ کوئی دھاندلی یا کوئی بھی غلطی ہوئی ہے تو اصل میں ہوئی کس کے حق میں ہے. یا ایسا تو نہیں ہے کہ ہوئی بھی نون کے حق میں ہے اور چیخ بھی وہ رہے ہیں, کیونکہ اکثر ہمارے نون کے دوست جو ہیں وہ مٹھائی پہلے کھاتے ہیں اور فیصلہ بعد میں پڑتے ہیں. علی محمد خان صاحب, ضمنی الیکشن میں تو حکومت کو سبکی کا سامنا ہے, لیکن اگر ہم سینٹ انتخابات کی بات کریں تو اندر سے ہی آپ کو چیلنجز درپیش ہیں. آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ہی بات کر رہے ہیں اس پر اور اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ کہا گیا ہے لیاقت جتوئی صاحب کی جانب سے کہ 35 کروڑ کی جو ہے وہ ٹکٹ بیچا گیا ہے سینٹ کا. اس پر کیا کہیں گے؟ حکومت کو ان چیلنجز سے کیسے نمٹنا ہوگا؟ پہلے تو میں آپ کی اسٹیٹمنٹ سے اس طرح سے ایگری نہیں کرتا. 180 ڈگری کے ڈیفرنس سے میں آپ سے اس پہ ڈیفر کرتا ہوں کہ سبکی اٹھانی پڑی ہے. میاں نواز شریف جو ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں اور پنجاب جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہوا کرتا تھا. یہ علی محمد خان صاحب میں نے اس لیے کہا کہ 9 ضمنی الیکشنز میں سے آپ ایک الیکشن جیتے ہیں تو حکومت کو سبکی کا سامنا ہی ہوا. ڈس کا ان کا ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا جو ہم جیتے ہیں. اب الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے قبول ہوگا. ری الیکشن کرتی ہے, ری الیکشن میں جائیں گے. مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم نام نہاد پی ڈی ایم کے جو ہے لیڈر ہیں وہ اپنا وہاں ایک اسٹرانگ ہولڈ ہار گئے ہیں اپنی انٹرنل کانفلکٹ کی وجہ سے. ایک سیٹ ہم ہارے ہیں, وہ نوشہرہ والا بالکل ہمارا فکریہ ہے, لیکن سندھ میں جو سیٹیں ہیں وہ ہم نے پہلے بھی نہیں جیتی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سندھ میں ہم کنٹینڈر نہیں ہے. سندھ میں واحد مقابلہ ہی ہمارا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. تو ہم نے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ دیکھیں جہاں سے وزیر اعظم بنتا اور ٹوٹتا ہے, ہم نے تو 2 سیٹیں گین کی ہیں اور جو وزیر آباد میں ہم سیٹ ہارے بھی ہیں تو وہاں ہم نے 21,000 ایکسٹرا ووٹ لیے ہیں جنرل الیکشن کے مقابلے میں,
اور ان کا وننگ مارجن کم ہوا ہے. ٹھیک علی محمد خان صاحب جو اندرونی اختلافات ہیں اس پر ذرا کامنٹ کر دیں. جو لیاقت جتوئی صاحب کی اسٹیٹمنٹ بات کی ہے اس کا بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کوئی بات شاید کی ہے کہ پتہ نہیں کتنے کوئی کروڑ روپے کسی نے دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرانے سیاستدان ہیں اور اگر ان کے پاس اس کے ثبوت ہیں تو وہ ضرور لائیں. عمران خان صاحب اگر اپنے سٹنگ 20 صوبائی لیکن وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان صاحب سے ملنے کا وقت مانگا ہے لیکن مجھے وقت نہیں دیا جا رہا, تو وہ کیسے اس چیز کو پارٹی میں ڈسکس کریں؟ نہیں, ہماری صوبائی قیادت بھی ہے, مرکزی قیادت ہے, ہماری سینٹرل آفس ہے, سیف اللہ نیازی صاحب چیف آرگنائزر ہے, ارشد داد صاحب ہے اور ہماری لیڈرشپ ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر آدمی سے عمران خان فوری طور پہ ملے. ملک کے وزیر اعظم میں آج وہ سری لنکا میں ہیں, انہوں نے اپنا کوئی جو بھی ایشو ہے آئیں سینٹرل آفس میں یا مرکزی قیادت کے پاس جمع کریں. علی محمد خان صاحب, موبائل کمپنی سے رابطہ کر کے اس چیز کی چھان بین کی جائے گی, اس بات کی تحقیقات کی جائیں گی کہ جو پولنگ عملہ غائب ہوا اس کو کہاں لے جایا گیا, اس بات کی تحقیقات جائیں گے, جڑ تک جائیں گے آپ؟ الیکشن کمیشن اگر ڈائریکشن دیتی ہے تو حکومت تعاون کرے گی, بالکل جانا چاہیے, دیکھا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے ہیں ان علاقوں میں, ان حلقوں میں, اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں؟ ابھی تک کیا تحقیقات ہوئی ہیں, کیا کارروائی ہوئی ہے انتظامیہ آپ کی, پولیس آپ کی؟ لوکل لیول پہ مجھے انفارمیشن نہیں ہے, لیکن یہ بہت ہی بڑا ایک افسوسناک اور اندوہناک واقعہ تھا جس میں انگلیاں اٹھ رہی ہیں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی طرف کہ وہاں سے جب لاہور سے ان کی لیڈرشپ آئی ہے اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے, کیونکہ ہماری جو لوکل قیادت اور مرکزی قیادت جو بھی وہاں پہ تھے, فیصل ہمارے عثمان ڈار صاحب وہاں کافی دنوں سے کام کر رہے تھے, کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. تو بالکل اس پہ انشاءاللہ امپارشل انویسٹیگیشن ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ کون لوگ تھے جو آئے اور وہاں پہ انہوں نے امن خراب کیا, اور 2 لاشیں جو ہیں وہاں پہ گری ہیں جو کہ بالکل انٹورڈ ایکسیڈنٹ تھا, ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ایک پیسفل الیکشن ہو رہا تھا, بیچ میں یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. ہمیشہ اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے حکومت کے خلاف ہی جاتا ہے. حکومت تو کبھی افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ اس طرح کا کوئی جو ہے وہ رسک لے. یہ کوئی میاں صاحب کی حکومت تھوڑی ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں جا کے اتنے سارے بندے مار دیے اور پھر اس پہ ایف آئی آر. لیکن بہرحال تحقیقات کروانا بھی حکومت کا ہی کام ہے. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب پروگرام میں اپنا وقت دینے کے لیے. رانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جب الیکشن ہوا تو پی ایم ایل این کا یہ موقف تھا کہ 23 حلقوں میں 23 اسٹیشنز پر دھاندلی ہوئی ہے, لیکن اب جو موقف پی ایم ایل این کا ہے کہ دوبارہ سے سارا الیکشن کروایا جائے, یہ اس یو ٹرن کی وجہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ یو ٹرن نہیں ہے. اس وقت جب کوئی صبح 6 بجے کا ٹائم تھا جب یہ 20 پریزائڈنگ آفیسر خیر یعنی اٹھائے تو مختلف جگہوں سے تھے, لیکن صبح برآمد ایک ہی پولیس کی وین میں ہوئے اور رزلٹس ان کے پاس تھے, اور ان رزلٹس کے مطابق جو ہے وہ 90% تک جو ہے وہ پولنگ ہوئی تھی ان پولنگ اسٹیشنز پہ, اور ان پولنگ اسٹیشن سے کوئی 11,500 کی لیڈ تھی حکومتی امیدوار کی, جو کہ اس وقت موجود ہماری 3-4 ہزار کی لیڈ کو بیٹ کر کے تو انہوں نے کوئی ٹوٹل بنایا تھا 7,827 ووٹ کا کہ ہماری لیڈ ہے اور ہمیں ڈکلیئر کر دیا جائے. تو اس وقت ہماری کینڈیڈیٹ سیدہ نوشین افتخار جو وہاں پہ موجود تھیں, تو اس وقت انہوں نے وہ اپلیکیشن دی تھی کہ ان رزلٹس کو نہ لیا جائے, بلکہ وہاں پہ یہ انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے غلط کیا ہے, دھاندلی کی ہے یا رزلٹس کو چینج کیا ہے, تو اس کے اوپر ری پول کروایا جائے. لیکن بعد میں پھر جب یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہاں پہ ہوا کیا کچھ ہے, باقی پولنگ اسٹیشنز پہ کیا کچھ ہوا ہے, اور یہ 20 پریزائڈنگ آفیسر انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے کہ جو سارا دن ہم نے مختلف پولنگ اسٹیشنز کے اوپر اپنا کام کیا ہے اور ڈسکا شہر میں فائرنگ کر کے بگدڑ مچا کے خوف و راز پھیلا کے پولنگ ہونے نہیں دی, تو اس کے باوجود اگر ہم جیت جائیں گے تو ٹھیک ہے, اگر کوئی کسر ہوئی ہارے ہوئے تو پھر ہم ان 20 لوگوں کو جو ہے ان کے رزلٹ چینج کریں گے. تو یہ ایک بڑی منظم سازش تھی, جو کہ بڑے منظم طریقے سے یہ دھاندلی جو کی گئی, جو کہ اسی طرح سے منظم طریقے سے ہی پکڑی گئی اور بالکل ایکسپوز ہے پوری دنیا, پوری قوم الیکشن کمیشن کے سامنے. اس لیے ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ ان قومی مجرموں کو جنہوں نے ووٹ چوری کیا ہے ان کو گرفتار کیا جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو ری پول کیا جائے.
ٹھیک ہے، اگر آپ کو جیت کا اتنا یقین ہے تو انہی 23 حلقوں کی بات کر لیں اور وہاں پر دوبارہ پولنگ ہو جائے اور ریزلٹس پھر آپ اگر جیت رہے ہیں تو پھر سے کیا فرق پڑے گا؟ پھر تو آپ جیت ہی جائیں گے ان 23 جگہوں پر. تو جن تقریباً کوئی 110 پولنگ اسٹیشنز پہ سارا دن جو ہے انہوں نے 3 سے 5 گھنٹے تک پولنگ بند رکھی، لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں قطاریں لگا کے، گیٹ پیٹ رہے ہیں اور ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، فائرنگ کروائی ہے ان نامعلوم لوگوں سے، موٹر سائیکلوں کے اسکواڈ ان کے گھوم رہے تھے، ان کو ابھی تک کسی نے نہیں پکڑا. ان کی شکلیں یہاں ہیں، میڈیا دکھا کے تھک گیا ہے ان کی شکلیں، ابھی تک کسی کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا گیا. تو ان کا پھر کیا بنے گا جی؟ رانا ثناء اللہ صاحب، وہاں بھی تو لوگوں کو روکا گیا ہے نا، وہاں پہ بھی تو زور زبردستی ہوئی ہے. لیکن الزامات دونوں جانب سے لگائے جا رہے ہیں دھاندلی کے. آپ کے پاس، آپ کی جماعت بھی الزام لگا رہی ہے، تو کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اگر ثبوت ہیں تو الیکشن کمیشن کو پیش کیے جائیں گے؟ نہیں، ہم الزام نہیں لگا رہے. یہ الزام جو ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے، پولنگ اسٹیشنز میں پولنگ بند رہی ہے، یہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں ہے. الیکشن کمیشن اس بات کو تسلیم کرتا ہے. یہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے یہ غائب ہو گئے، یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. انہوں نے جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسرز نے اپنے رزلٹس میں ٹیمپرنگ کی ہے، رد و بدل کیا ہے، یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. تو اب جب یہ بات اتنی واضح ہو چکی ہے، پہلے تو یہ ہے نا کہ ہمارا بھی الزام ہے، دوسروں کا بھی الزام ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہو رہی ہے، جس طرح سے آپ بھی فرما رہی ہیں. اب تو صورتحال بدل گئی ہے. اب تو یہ چور، ووٹ چور جو ہیں یہ پکڑے گئے ہیں، اب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. اب ان کی معافی نہیں ہونی چاہیے. یہ قومی مجرم ہے. ووٹ کی چوری جو ہے وہ سسٹم کی چوری ہے، نظام کی چوری ہے، عوامی مینڈیٹ کی چوری ہے. اس کو جب تک آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے، ووٹ کو عزت نہیں دیں گے، عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ ملک ایسے ہی دھکے کھاتا رہے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا. سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ کسی معاشرے، کسی ریاست کو جو ہے وہ معاشی استحکام سے روکتا ہے. معاشی استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک سیاسی استحکام نہ ہو. اور جو اس وقت حالت ہے کہ ملک معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب ہے، ڈوب رہا ہے، لوگ پریشان ہے، مہنگائی کے ہاتھوں ہر آدمی جو ہے وہ تنگ ہے. تو یہ ساری صورتحال کی بنیاد یہ ہے کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو درست کریں اور ایسا عمل کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا محاسبہ کریں. اب یہ سامنے آ گئے، ان کو بنائے مثال، ان کو عبرت کا نشان بنائے تاکہ آئندہ سے یہ چیزیں بند. ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ صاحب، اس سے پہلے ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب بھی موجود تھے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ دھاندلی کس کے حق میں ہوئی ہے. اگر پی ایم ایل این جیت رہی ہے تو پھر تو ان کو شور نہیں مچانا چاہیے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ چلیں، اگر ڈسکا شہر کے تقریباً 100 کے قریب پولنگ اسٹیشنز پہ پی ٹی آئی کے لوگ جمع تھے، پی ٹی آئی کے لوگ ووٹ ڈالنا چاہتے تھے، ان کا وہ سٹرانگ ہولڈ تھا، تو لہٰذا وہ فائرنگ پھر ہمارے حق میں گئی. اگر ہمارا سٹرانگ ہولڈ تھا تو پھر فائرنگ جو ہے وہ ان کے حق میں گئی. تو بھئی آپ پکڑیں نا ان کو میں نے پکڑنا ہے یا اپوزیشن نے پکڑنا ہے، حکومت نے پکڑنا ہے. کدھر تھی پولیس وہاں پہ جو ڈیوٹی پہ تھی؟ اور ان لوگوں کے چہرے شکلیں سارے فوٹیج میں موجود ہیں، ان لوگوں کو پکڑ لیں. یہ بھی پتہ چل جائے گا، وہ خود ہی بتا دیں گے کہ ہماری ڈیوٹی کس نے لگائی تھی. اگر پی ایم ایل این نے لگائی تھی تو پھر ٹھیک ہے، ہمارے خلاف کیس بھی ہونا چاہیے اور ہمارے خلاف جو ہے وہ رزلٹ بھی بے شک اناؤنس کر دیں. لیکن اگر یہی لوگ پکڑے گئے، جو لوگ جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ وہاں پہ پرامن الیکشن کا انعقاد کرائیں، تو پھر یہ بات جو ہے وہ صرف ایسے تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک چور جو ہے وہ چوری کر کے بھاگے، میں مال مسروقہ وہ پکڑا جائے اور اس کے بعد فیصلہ اس بات پہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے جی مال جو ہے یہ واپس جس کا ہے اس کو دے دیں اور چور کو جو ہے وہ باعزت طریقے سے گھر جانے دیں. ایسے تو نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب پروگرام میں تشریف لانے کے لیے، اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے.
سینٹ کا الیکشن اب صرف 8 دن کی دوری پر ہے۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کا مرحلہ تیزی سے طے ہو رہا ہے، جس پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ خصوصاً ایک طرف وفاقی وزیر فیصل وابڈہ کے کاغذات منظور اور دوسری جانب نون لیگی رہنما پرویز رشید کے کاغذات مسترد ہونے پر اپوزیشن جانبداری کا الزام لگا رہی ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہاں پر یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن سیکرٹ ہو یا نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ اب تک اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکی۔ آج بھی اٹارنی جنرل کی طرف سے درخواست کی گئی ہے کہ وقت کم رہ چکا ہے اور جلد کیس کو نمٹایا جائے، جس پر چیف جسٹس نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وکلاء کو اپنے دلائل کل تک کی تاریخ میں مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ لیکن حکومت خود سوالات کی زد میں آ چکی ہے، جس کی بڑی وجہ خود تحریک انصاف پر لگنے والے الزامات ہیں، اور یہ الزامات کوئی اور نہیں، خود حکومتی جماعت کے اراکین لگا رہے ہیں۔ تازہ ترین الزام تحریک انصاف کے ناراض رہنما لیاقت جتوئی کی جانب سے اب سامنے آیا ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سندھ میں سیف اللہ ابڑو کو ٹکٹ بیچا گیا۔ 3-4 لوگ بیٹھ کے اپنے من پسند لوگوں کو سینٹ کی ٹکٹیں دیں۔ اب تو یہ دیکھیں، یہ ابڑو جو ہے اس کے لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا ذکر بھی کروں۔ 35 کروڑ میں یہ ٹکٹ بکا ہے۔ 6 مہینے پہلے وہ پارٹی میں آیا، اس کو کس بنیاد پہ، کس میرٹ پہ ٹکٹ دی گئی؟ تو یہ ایک بڑا الزام ہے۔ خود حکومتی جماعت کے رکن یہ بات کر رہے ہیں، اور وہ ٹکٹ ہے جس پر حکومت نے سندھ میں اپنی جماعت کے ہی اراکین کی ناراضگی بھی مول لی ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو سکینڈل میں خیبر پختونخوا میں سابق ایم پی ایز الزامات لگا چکے ہیں، لیکن حکومت ان کے الزامات کو سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا لیاقت جتوئی کی بات کو سنجیدہ لیا جائے گا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، یا الزامات ان کی ناراضگی کی وجہ سے سامنے آ رہے ہیں؟ معاملہ جو بھی ہو، تحریک انصاف کے چیلنجز اب بڑھتے جا رہے ہیں۔ الزامات کے ساتھ ساتھ ناراضگیاں بھی بڑھ رہی ہیں، اور بلوچستان سے تحریک انصاف کے صدر اور صوبائی وزیر یار محمد رند بھی گلہ کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم انہیں وقت نہیں دیتے۔ سینٹ ٹکٹ میں مشاورت نہیں کی گئی، معاملہ ہے کیا؟ تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ بات کریں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ اور تحریک انصاف کے اہم رہنما لیاقت جتوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت جتوئی صاحب، سینٹ انتخابات سے پہلے بہت سے الزامات لگ رہے ہیں، سیٹیں بکنے اور خریدنے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف اپوزیشن پر یہ الزام لگا رہی ہے، لیکن آپ نے تو اپنی ہی جماعت پر الزام لگا دیا ہے کہ سیف اللہ ابڑو کو ٹکٹ بیچا گیا ہے۔ کس نے ٹکٹ بیچا؟ آپ کے پاس اس کے کیا ثبوت ہیں، اور کیا آپ نے حکومت کو بالخصوص وزیر اعظم کو اس بارے میں آگاہ کیا ہے؟ وزیر اعظم صاحب سے تو ہم نے ٹائم لینے کے لیے کہا ہے، اور سارے ہمارے جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں، ہم کٹھے جا کے مل کے عمران خان صاحب کو بتائیں گے سارا۔ اب دیکھیں نا، ثبوت، جہاں تک ثبوت کی بات ہے، وہاں ٹرانزیکشن جب ہوتی ہیں تو اس میں کوئی بیٹھا تو نہیں ہوتا نا، لیکن جو باتیں ہو رہی ہیں کہ 6 مہینے پہلے جو آدمی آیا اس کو کس بنیاد پہ، کس میرٹ پہ ٹکٹ دی گئی، تو ہم نے ٹائم مانگا ہے۔ انشاءاللہ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ہم ان سے ملیں گے، بتائیں گے کہ کیا کیا ہوا ہے۔ اچھا، لیکن حکومت تو سارا معاملہ سپریم کورٹ میں بھی لے کر گئی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے پاس بہترین موقع ہے کہ حکومت کے سامنے یہ چیزیں مزید رکھیں؟ ملاقات ہوگی تو ان کو بتائیں گے انشاءاللہ، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، ایک بالکل ہی نیا آدمی جو 6 مہینے پہلے آیا ہو پارٹی میں، اس کی کیا میرٹ، کیا وجہ، کیا سبب ہو سکتا ہے؟ اور وہ آدمی ایک ٹھیکیدار ہے جو نیب میں کیسز ہیں، سب کچھ ہے، تو وہ کس طرح سے، اس کو کس بنیاد پہ؟ اور انٹیریئر کو بالکل ہی اگنور کیا گیا، نہ پارلیمانی بورڈ بنا، نہ کوئی میٹنگ ہوئی، نہ کسی انٹیریئر کے لوگوں کو بلایا گیا، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے۔ اچھا لیاقت جتوئی صاحب، سیف اللہ ابڑو صاحب کی تو کاغذات نامزدگی بھی الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی ہیں۔ دیکھیں نا، وہ تو بعد کی بات ہے نا جی۔ دیکھیں نا، یہ تو الیکشن ٹریبیونل نے کیا ہے، ابھی وہ ہائی کورٹ جائیں گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو دینا ہی نہیں چاہیے تھا نا شروع سے۔ اس کنٹراورسی میں کیوں پڑے، اور اس خامخواہ کی بدنامی میں کیوں پڑے؟ نہیں دینی چاہیے تھی شروع سے ہی ٹکٹ۔ نہیں، اتنے لوگ تھے انٹیریئر میں، ہم لوگ یار اس قابل نہیں ہیں۔ میں تو خود نہیں ہوں، بیکاز آئی ہیو بین اے چیف منسٹر، میں تو فیڈرل منسٹر رہا ہوں، پروونشل منسٹر رہا ہوں، انڈسٹریز کا منسٹر، واٹر اینڈ پاور کا چیف منسٹر۔ یقین کریں، میں آپ کو بتاؤں، میں آئی ایم ناٹ دا کینڈیڈیٹ، لیکن انٹیریئر میں اتنے لوگ ہیں، امیر بخش بھٹو صاحب ہے، علا بخش انر صاحب ہیں، ممتاز شاہ صاحب بیٹھے ہیں، جکران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور کافی اور بھی اتنے سارے دوست ہیں ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، ان کو بلانا چاہیے تھا، اور یہ 2 سیٹیں اگر انٹیریئر کو دے دیتے تو ایک نمائندگی ہو جاتی ان کی۔
لیاقت جتوئی صاحب، آپ کے بارے میں رائے یہ ہے کہ آپ حکومت سے ناراض ہیں، نیب کیسز بھی ہیں اور گزشتہ سال ستمبر میں آپ پر بنے یہ بات کہی گئی تھی کہ وزیر اعظم اتحادیوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور اب اس وقت سینٹ انتخابات میں اتحادی یہ گلہ دوبارہ سے بھی کر رہے ہیں۔ میری بات سنیں بھائی، میں وہ نہیں ہوں کہ میں عہدوں کے پیچھے دوڑوں بھاگوں۔ میں نے ہمیشہ عزت کی سیاست کی ہے اور پیسے کمائے نہیں ہیں، اگر کمائے ہوتے تو پھر میں ارب خرب پتی ہوتا۔ خدا کا شکر ہے میری اپنی کانسٹیٹیونسی ہے، میرے والد عبدالحمید جتوئی ہیں، میں ان کے اس میں یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہوں، میرا کسی سے کوئی نہیں تعلق ہے، لیکن میں 2.5 سال سے یہ کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ پارٹی کو کسی اچھے لوگوں کے ہاتھ میں دیں جو صحیح طریقے سے چلائے۔ ایسے امیچور لوگوں کو جن کا ماضی اور کردار صحیح نہیں ہے تو ان کے حوالے پارٹی کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، اور آگے چل کے پھر دیکھیں نا یہی باتیں آپ کو یاد آئیں گی کہ اگر آپ یہ صحیح طریقے سے چاہتے، صحیح ڈائریکشن اختیار کرتے۔ لیکن میرا کوئی کسی سے رابطہ نہیں ہے کہ اسی بنیاد پہ، میں تو 2.5 سال سے بیٹھا ہوا ہوں، یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اچھا، یار محمد رند جو کہ وزیر ہیں، بلوچستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ مجھے تو 5 منٹ ملنے کا بھی موقع نہیں دیا جا رہا۔ کیا آپ اسی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ حکومت کا یہ موقف آئے گا کہ الیکشن آتا ہے تو ہر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اتحادی بھی اپنی ناراضگیوں کا اظہار بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، تو کیا آپ اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں یا آپ حکومت کے رویے سے مایوس ہیں؟ دیکھیں جی، ہم لوگ ہیں کوئی 10-12 لوگ ہیں جس کا نام کچھ میں نے لے سکا ہوں، کچھ ذوالفقار شاہ صاحب بھی ہیں اپنے ٹنڈو محمد خان کے، جو ہم نے بڑے جلسے کروائے ٹنڈو محمد خان میں، دادو میں انٹری ہوئی، شہداد کوٹ کمبر میں جلسے کروائے، اپنا کندکوٹ کشمور میں جلسے ہوئے، 7 میں جلسے ہوئے، سب لوگ اکٹھے ہیں، ہم مل کے آپس میں ملیں گے۔ اس کے بعد ہم پرائم منسٹر صاحب سے ٹائم لینا چاہ رہے ہیں، اگر کوئی مثبت جواب ملے گا تو ان کو ہم کوشش یہی کریں گے کہ ایسے لوگوں کو مہربانی کر کے اپنی پارٹی کے اندر ذرا پیچھے رکھیں، اچھے لوگوں کو آگے لے گئے، یہ تو مشورہ ان کے فائدے میں ہے۔ لیاقت جتوئی صاحب، آخر میں یہ بتا دیں کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو کیا ابھی بھی صبر ہی کریں گے، تحمل ہی کریں گے، یا کوئی حتمی ذہن بھی بنایا ہے آپ نے؟ جی، ہم ایک نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں غلط چیزوں کی، ہم نے اس گروپنگ وغیرہ میں آنا نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں، ایسی ٹکٹیں اس طرح سے نہیں دی جائیں، لوگوں کا ایک بورڈ ہو، لوگوں کو بلایا جائے، ان سے ڈسکشن ہونی چاہیے، انہیں مطمئن کرنا چاہیے، اور اگر یہ 2 سیٹیں انٹیریئر کو چلی جاتی ہیں تو کوئی آسمان تو نہیں گرتا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ لیاقت جتوئی صاحب پروگرام میں اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اوگرا کے نئے چیئرمین مسرور خان اپنا عہدہ سنبھالتے ہی الزامات کی زد میں آ گئے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اوگرا کے نئے چیئرمین مسرور خان اپنا عہدہ سنبھالتے ہی الزامات کی زد میں آ چکے ہیں، اور یہ الزامات صرف ان پر نہیں بلکہ اس طریقہ کار پر بھی ہیں جس کے تحت ان کی تعیناتی ہوئی۔ بڑی بات کی معلومات کے مطابق مسرور خان کی تعیناتی کی منظوری 2 ہفتے قبل کابینہ میں دی گئی، جہاں 2 اور نام بھی تھے، لیکن اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ 25 نومبر 2020 کو جب اوگرا چیئرمین کے عہدے کے لیے اشتہار دیا گیا تو اس عہدے کے لیے دیگر شرائط کے ساتھ یہ شرط بھی تھی کہ عمر کی حد 57 سے 61 سال ہے، لیکن پھر 4 دن بعد ایک اور اشتہار جاری کیا گیا جس میں عمر کی شرط کو نرم کیا گیا اور 57 سال کی شرط کو ختم کر دیا گیا۔ اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ مسرور خان کی عمر 54 سال ہے۔ دوسری شرط تجربے کی تھی جس کے تحت امیدوار کے پاس کم از کم CEO یا MD کی سطح کے عہدے کا تجربہ ہونا ضروری تھا، لیکن مسرور خان کے پاس ان دونوں عہدوں کا تجربہ نہیں۔ وہ شیل پاکستان میں مینیجر کے عہدے پر کام کر چکے ہیں، یعنی ایک نجی کمپنی میں ملازمت کر چکے ہیں، اور یہیں سے اصل تنازع بھی شروع ہوا ہے۔ الزام یہ عائد کیا جا رہا ہے کہ اوگرا کے چیئرمین کو لانے میں نجی آئل کمپنیز کا ہاتھ ہے، اور یہ کمپنیز چاہتی ہیں کہ مستقبل میں گزشتہ سال پیٹرول بحران کے بعد شروع ہونے والے تنازع سے بچا جا سکے۔ بڑی بات نے کابینہ ڈویژن سے رابطہ کیا، جہاں سے ان الزامات کی تردید ہوئی اور اس تعیناتی کو شفاف اور قواعد و ضوابط کے تحت قرار دیا گیا۔ اصل معاملہ یہ ہے کیا، اسی پر جانتے ہیں نمائندہ خصوصی ریاض الحق ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ریاض، یہ بتائے گا یہ معاملہ اصل میں ہے کیا، اس معاملے کی تفصیلات کیا ہے؟ جی بالکل، اوگرا کا جو سارا معاملہ ہے وہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو آئل کو دیکھتی ہے۔ تو پچھلے سال جب یہ سارا کرائسس ہوا تو اس کے بعد اس کے چیئرمین کی اور اس ادارے کی اہمیت کا خاصی بڑھ گئی، اس کے بعد رپورٹس بھی تیار ہوئیں، اور جو ساری تفصیلات وہ ہمارے سامنے آئی کہ کیسے بڑی بڑی کمپنیز اس میں انوالو رہی ہیں، انہوں نے منافع کمایا۔
تو اوگرا کے چیئرمین کی جب بات آئی تو اس کے حوالے سے بھی کافی لوگوں نے تگ و دو شروع کر دی کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے نا اپنا بندہ لگائیں. مختلف طریقوں سے یہ واردات شروع ہوئی. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اب یہ نومبر میں جب یہ ایڈ آیا تو اس کے بعد 4 دن بعد یہ تبدیل کیا جیسا کہ آپ نے بتایا, اور اس کے بعد عمر کی حد جو تھی وہ 54 سال, چونکہ مسرور صاحب کی عمر تھی تو وہ 57 سال لکھی گئی. کابینہ ڈویژن یہ کہتا ہے کہ شاید یہ غلطی سے ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر یہ اس طرح کے شخص کو لگایا. اور اس کے علاوہ جو قابلیت کی شرط تھی کہ کم از کم ٹاپ 2 پوزیشنز میں وہ رہے ہوں, لیکن جو مسرور صاحب ہیں ان کا کسی طور پہ اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں ہے کہ وہ ٹاپ 2 میں رہے ہوں. صرف پاکستان میں شیل کی سطح کے جو ہے وہ مینیجر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک فلا ہے اس میں. اس کے علاوہ جو عمر کی حد ہے اس میں بھی انہیں ریلیکس کیا گیا ہے. تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جس پہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں, اور آج انہوں نے جو یہ چارج سنبھالا ہے تو یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کیسے ایک مخصوص شخص کو ان تمام چیزوں پہ جو ہے آ کے اور لگایا گیا ہے. اور اس ساری سچویشن پہ کابینہ ڈویژن کا کیا موقف ہے؟ کابینہ ڈویژن کیا کہتا ہے؟ کیبنٹ ڈویژن سے جب ہم نے یہ پوچھا کہ ایک کمیٹی بنائی تھی پرائم منسٹر نے جس میں کیبنٹ سیکرٹری تھے, اس کے بعد شہزاد اکبر, اور اس کے بعد ایڈیشنل سیکرٹری, پھر اسی طرح جو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں ایڈیشنل سیکرٹری جو کیبنٹ ڈویژن کے ہیں, اور اس طرح 1-2 لوگ تھے. یہ ایک فل پینل تھا. تو اس پہ تفصیل سے مختلف موضوعات پہ ان کی بحث ہوئی, اور یہ تمام سوالات میں نے ذرائع سے جو کیبنٹ ڈویژن کو ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے, اور ہم نے بیسٹ آف دا بیسٹ جو ہے ایک شخص کو لگایا ہے. تو اس میں یہ جو تنازع ہے کہ جی عمر کی حد وہ کہہ رہے تھے وہ اصل میں غلطی سے ہو گیا تھا 57, تو اس میں اگر 54 سال ایک اچھا شخص مل رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے, اور وہ ہو سکتا ہے 2 ٹینیور مکمل کر لے, کیونکہ 65 سال کی عمر سے پہلے جو ہے نا وہ ہونا چاہیے کہ ایک ملازمت ہے وہ ختم ہونی چاہیے. تو انہوں نے تو بالکل اس کو شفاف قرار دیا ہے, لیکن آنے والے دنوں میں شاید اس پہ مزید پیچیدگیاں سامنے آئیں کہ کیسے ایسے شخص کو لگایا گیا جو کوالیفائی نہیں کرتا تھا ان تمام جو اپنا ہی حکومت کا ایڈ تھا دیا گیا اس پہ نہیں کرتا تھا. تو شاید کابینہ پہ بھی اس طرح کے سوالات آنے والے دنوں میں اٹھیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ریاض الحق, آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.